बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए कश्मीर के साथ आज मेज़बान राजा कफ़ील अहमद का सलाम अर्ज़। आज हम अहम तरीन इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को जो PTI की वफाकी हुकूमत है, इसने सूबा बनाने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, बिल तैयार किया है। वो बिल अखबारात में छप चुका है। हम उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे कि ये सूबा, ये आइनी सूबा है, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं। इसके साथ ही हम आज़ाद कश्मीर में जो PTI की हुकूमत है उसको 2 माह होने को हैं, हम उस पर तफसील से बात करेंगे। काबीना के गुज़श्ता इजलास में 6 माह के हदाफ मुकर्रर किए गए हैं, क्या उनके मकासद हासिल हो सकेंगे। उसका सो अहम तरीन जो बात है, जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो तंजीमी बहरान से 2-4 हैं। पीपल्स पार्टी की अभी तंजीम नो हुई है, नए सदर आ गए हैं। इसी तरह से मुस्लिम नून के उसकी भी तंजीम नो का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अभी तंजीम तहलील होना बाकी हैं। PTI जो अभी इलेक्शन जीत के आई है, हुकूमत बनी है, वो उसके सदर तब्दील हुए हैं, मरकज़ी बॉडी बन गई है। इसी तरह जो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर है वो भी शदीद बहरान से 2-4 है। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी अब्दुर्रशीद तराबी साहब को पार्टी से फ़ारग कर दिया गया। उनकी 50 साल जो सियासी जद्दोजहद थी, जो मसला कश्मीर के हवाले से जद्दोजहद थी, ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो आज हमने अपने स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए दावत दी है। जनाब आलम नूर हैदर साहब हैं, इनका तल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इनके साथ शहजाद अहमद राठौर साहब हैं, ये सीनियर सहाफ़ी हैं। राठौर साहब का तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। तो सबसे पहले हम आलम नूर हैदर साहब से बात करेंगे। एक तो आपका वेलकम अपने प्रोग्राम में। तो आलम नूर साहब बताएँ कि ये जो अभी जो मसवदा अखबारात में छपा है, जो गिलगित बल्तिस्तान को पूरा सूबा बनाने के हवाले से, क्या वाक़ई ये आपकी हुकूमत के साथ शेयर हुआ? इसके जो हवाले से है कि जो आपको यानी कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें होंगी, सेनेट में 4 नशिस्तें होंगी। ये खबर ये भी थी कि सेनेट में 8 नशिस्तें। पहले ये बताएं कि ये मसवदा आपकी हुकूमत की मंजूरी से आया है और इसकी क्या सूरत-हाल है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राजा कफ़ील साहब कि आपने एक अहम इशू पे यहाँ पे मदऊ किया। राजा साहब, अखबारात में क्या छपा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा और न मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम है। अलबत्ता ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का जो आइनी जो एक स्टेटस के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक दरीना मुतालिबा था। गुज़श्ता 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान में शामिल होने के, पाकिस्तान की कौमी असम्बली सेनेट में नुमाइंदगी की बात करते थे कि मुकम्मल आइनी सूबा बनाया जाए। और इस सिलसिले में माजी की हुकूमतों ने भी इसके ऊपर काम किया था। और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि 2009 में गवर्नेंस आर्डर के तहत गिलगित बल्तिस्तान को एक सेटअप दिया गया, जिसकी रूह से गिलगित बल्तिस्तान में असम्बली कायम हुई, गवर्नर बन गया, वज़ीर आला बन गया। और साथ साथ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का वजूद में अमल में लाया गया। और साथ साथ ये हुआ सर कि वक्त के साथ साथ इसके ऊपर माजी की एक गवर्नमेंट में बाकायदा तौर पर कमेटी बनाई गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से करारदादें मंजूर की गई कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के कौमी दायरे में लाया जाएगा, मगर अभी तक कोई इसको सेटअप दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब खान साहब बरसर इक़्तिदार आ गए तो आपको ख़ुद पता है कि वफाकी जो काबीना के एजेंडे में गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाने के हवाले से बाकायदा तौर पर यह ड्राफ्ट शामिल किया गया। बाद में नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर इसको ड्राप किया गया, मगर हमारी जब गवर्नमेंट सूबे में आ गई तो खालिद खुर्शीद साहब की क़यादत में इसके ऊपर संजीदगी से काम हुआ और बाकायदा तौर पर कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी ने सर जोड़ के इसके ऊपर काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को मसले कश्मीर के हल तक अबूरी आइनी सूबा बनाने के हवाले से इत्तेफाक कर लिया। आलम नूर साहब ये बताएं प्लीज़ माज़रत के साथ, ये जो आपने जो ड्राफ्ट तैयार किया है या जो आपने इसमें तो आज़ाद कश्मीर जो लीडरशिप है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उसको भी आपने ऑन बोर्ड किया है, कौन से मशावरत की है उनसे? सर ये वफाकी लेवल पे ये एक किस्म की बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में बाकायदा तौर पर हर इदारे का नुमाइंदा मौजूद है और इसके ऊपर बारीक बीनी से काम हुआ है। डेफिनेटली मेरे ख़्याल से
ان کو بھی آن بورڈ لیا ہوگا۔ اس میں تمام تر جو مسئلے کشمیر کی جو پیچیدگی ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے، اور اس پہ اتفاق کر لیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو سینٹ میں 8 نشستیں اور قومی اسمبلی میں 4 نشستیں، پلس یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 1 ہو گیا، اس میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ اس کے اوپر بھی کچھ ادارے یا کچھ وزراء اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے اس کے اوپر کنسنسس شو کر رہے تھے، مگر یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کے عوام اور جو حکومت ہے یہ مکمل آئینی صوبہ چاہتے ہیں، جیسے بلوچستان ہے، جیسے سندھ ہے، جیسے پنجاب ہے، جیسے KPK، یہی آپ چاہتے ہیں؟ بالکل سر، مکمل آئینی صوبہ چاہتے ہیں، مگر مسئلہ کشمیر کی وجہ سے لفظ عبوری کا جو ذکر اس میں شامل کیا جائے گا، مگر آئین کے آرٹیکل 1 ہو گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ 36 جو آئینی ترامیم ہیں یہ کر دی جائیں گی، اور باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو سینٹ قومی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے گی اور وفاقی اداروں میں نمائندگی دی جائے گی، کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام کا ایک درینہ مطالبہ تھا، اور جب بھی گلگت بلتستان میں حکومت آ گئی وہاں پہ اسمبلی کی قراردادیں بھی پاس کی گئی۔ راٹھور صاحب کی طرف سے، راٹھور صاحب ویلکم آپ کو۔ تو جیسے عالم نور حیدر صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان کی حکومت نے، ان کی وزیر اعلیٰ نے وہ تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 1 سمیت وہ پورا ایک آئینی صوبہ چاہتے ہیں جیسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ تو آپ بتائیں، کیونکہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اس پر آزاد کشمیر کے لوگوں کے کیا تفصیلات ہیں، یا وہاں اتنے جو یعنی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، یا ایک رائے کیا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی کہ گلگت بلتستان کو اگر صوبہ بنتا ہے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مسئلہ کشمیر پہ کیا آپ کیوں ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں، تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اتنا جو انتہائی حساس موضوع ہے اس پہ ڈیبیٹ شروع کی ہے۔ ابھی تک جب سے یہ وفاقی حکومت نے یہ ڈرافٹ پیش کیا ہے، کھل کے بات آزاد کشمیر میں نہیں کی جا رہی۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جو 3 بڑی پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور PTI، یہ تینوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کوشش کی، اس وقت انہوں نے صرف ایک آرڈر دے دیا تھا، گورننس آرڈر جو تھا، پھر مسلم لیگ نون کے دور میں سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی بنی، انہوں نے کوشش کی، اس وقت سید علی گیلانی صاحب کا خط رکاوٹ، انہوں نے خط لکھ کے منع کیا تھا۔ اب تیسری بار یہ PTI کے ان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی یہ کوششیں ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دینے کے لیے اگر عبوری صوبہ بنایا جائے تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ حرج نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی قیادت سے کہ جہاں پہ آن بورڈ لینے کی بات ہے، تو میری معلومات کے مطابق موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے، اس نے آج تک آزاد کشمیر کے کسی بھی سیاستدان سے، اپنی جماعت کے یا دوسری جماعتوں کے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت نہیں کی، نہ انہیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اپنے طور پہ ایک ڈرافٹ تیار ہوا ہے، فروغ نسیم صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بنایا۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ آئین کے اندر لانے کے لیے جو آزاد پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 1 ہے، اس میں پیچیدگی ہے راٹھور صاحب کہ اگر یہ صوبہ بنتا ہے، جیسے عالم نور حیدر صاحب نے کہا کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کی تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں، پاکستان جیسے آپ نے کہا پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں، تو پھر اس میں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں پھر ان کو کیا اعتراض ہے؟ سر، اعتراض آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ ہمیں جو اعتراض ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو اعتراض ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، آج انڈیا مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئینی حصہ بنا کے بیٹھ چکا ہے۔ انہوں نے اسی طرح جیسا پاکستان آج اپنے آئین کی مختلف ایکٹس میں آرٹیکلز میں ترامیم کر کے تو گلگت بلتستان کو اپنا عبوری صوبہ بنا چاہتا ہے، اس طرح 2 سال قبل یہی کام بالکل بھارت نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے 2 جو ان کی آرٹیکلز تھے آئین کے ترمیم کی، لداخ کو انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا لیا، مقبوضہ کشمیر کو بھی انہوں نے اپنا باضابطہ حصہ بنا دیا۔ تو ہماری تحریک آزادی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا نا، اس پہ کشمیریوں کی تحریک آزادی جاری ہے۔ آج گلگت بلتستان کو آپ صوبہ بنا دیتے ہیں کہ جی مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو مجھے بتائیں آزاد کشمیر کو یہ کیوں عبوری اسٹیٹس آپ نے دیا ہوا ہے؟ کل کو یہ بھی پاکستان کو حکمران آ کے کہے گا کہ جی آزاد کشمیر کو بھی عبوری صوبہ بنا دیں، اس سے بھی تحریک آزادی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تحریک آزادی کشمیر کے پیچھے چند سیاستدان نہیں ہیں ہمارے جو کرسی کے لیے مظفر آباد کے لیے وہ کر رہے ہیں، بلکہ لاکھوں شہیدوں کا خون اس میں شامل ہے۔ میں عالم نور صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ راٹھور صاحب نے بہت اہم ایشو کی طرف توجہ دی ہے
کہ جب یہ ابھی ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کا قدم اٹھایا اور جس کے پاکستان نے بھرپور موقف لیا، حکومت پاکستان نے، پاکستان تمام اداروں نے، اور ایک اچھا پیغام کیا دنیا میں، اور ہندوستان کی اس اقدام کو کہیں سے پذیرائی نہیں ملی۔ جب ایک طرف ہم اس جدوجہد میں ہیں، پاکستان سفارتی معاذ پہ ابھی یعنی جنرل اسمبلی کی اجلاس ہو رہا ہے، عمران خان کا خطاب ہے، ایسے حالات میں جب یہ غلیبستان کو ہم صوبہ بنا دیں گے پاکستان کا، تو اس آپ کے حل میں کیا نہیں کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ پھر ہندوستان کے جواز کو تقویت نہیں ملے گی اس میں؟ سر ایسا نہیں ہے، دیکھیں نا تقریباً 70 سال گزر گئے، کچھ فرق پڑا؟ پہلے انڈیا کہتا تھا کہ یہ اٹوٹ انگ ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جموں و کشمیر کو کہتا تھا اٹوٹ انگ ہے ہمارا، یہ زبانی حد تک تھا۔ بعد میں مقبوضہ کشمیر کو اس نے کمپلیٹ اپنا حصہ بنایا۔ ہم کیا کر سکے سوائے کچھ تقریروں کے، سوائے کچھ پروٹسٹ کے، اس کے علاوہ کچھ کر سکے؟ دیکھیں نا جی، جو ہمارے پاس ہے اس کا کنٹرول آپ کے پاس ابھی تک نہیں ہے، اس کو تو کنٹرول ضروری ہے۔ دیکھیں جس طرح کشمیر کے حوالے سے، جو ایشو کے حوالے سے پاکستان، انڈیا اور کشمیری عوام جس طرح فریق ہیں، گلگت بلتستان چوتھا فریق ہے، ان کی بھی رائے پوچھنی چاہیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ دوسری طرف سے ہر طرف سے کشمیری لیڈرشپ کو آن بورڈ لیتے ہو، کشمیری عوام کو، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو چاہے آزاد کشمیر ہو، کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کو، عوام کو آن بورڈ لینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ گزشتہ 70 سال سے آزاد کشمیر میں ایک سیٹ اپ دیا گیا، اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں ایک سیٹ اپ ملا، کیا گلگت بلتستان کا حق نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو کوئی سیٹ اپ دیا جائے؟ کیا یہاں اگر گلگت بلتستان کے عوام کشمیر کا حصہ ہی تھے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ہم مسئلہ کشمیر کا حصہ ہیں، اس مسئلے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیر کاز کو سپورٹ کیا، ہر حوالے سے ہمارے لوگ بھی جاتے رہے وہاں پہ، اور مورلی طور پر، سفارتی طور پر اور عوامی طور پر ہمارے لوگ ہمیشہ کشمیر کاز کی فیور میں۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ابھی تک قربانی دیتے رہے۔ 94 تک گلگت بلتستان میں باقاعدہ طور بیوروکریسی کی حکومت ہوتی تھی، اور 94 کے بعد جماعتی بنیادوں میں گلگت بلتستان میں الیکشن سٹارٹ ہو گئے، مگر 1974 میں کشمیر میں باقاعدہ 74 ایکٹ کے تحت پورا حکومت دی گئی، باقاعدہ ریاست صاحب کے جیسے عالم نور صاحب نے مگر گلگت بلتستان کو اگنور کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی جو مسئلہ کشمیر ہے، جو تحریک آزادی کشمیر ان کو رائٹ دیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ رائٹ ملنا چاہیے۔ تو کیا یہ وجہ ہے ان کا موقف کہ جو پاکستان کے دستور میں شامل ہو کر تھا، کیا واقعی کو مسئلہ کشمیر کا اثر نہیں پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی صوبہ بنانے سے، دیکھیں مسئلہ کشمیر صرف یہاں پہ اسلام آباد میں یا مظفر آباد میں یا گلگت میں نہیں ہے، مسئلہ کشمیر اس وقت مطلب ہے پوری دنیا میں ڈائسپورا کا اس وقت وہاں پہ اس کا میدان جنگ ہے۔ عالمی جو ایوان ہے، یورپی یونین، اقوام متحدہ میں آپ دیکھ لیں، برطانوی پارلیمنٹ، یہاں پہ فرینڈز آف کشمیر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ پورا میدان جنگ ہے۔ ہمیں وہاں پہ سب کی ہوگی جب پاکستان کا نمائندہ وہاں پہ اٹھ کے کشمیر کی بات کرے گا، جب آپ بھارت کے 5 اگست کے کسی بھی عالمی فورم پہ آپ بات کریں گے، تنقید کریں گے بھارت کے 5 اگست کے اقدام پہ، تو وہاں پہ کیا وہ بھارت کا نمائندہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا ان ایوانوں میں ہمارے کشمیر کے وہ لوگ بیٹھے نہیں ہیں جو بھارت کے پے رول پہ اور وہاں پہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا ان کو جواز نہیں مل جائے گا؟ وہاں پہ ہمارا نیریٹو کیا رہ جائے گا؟ ہمارے نیریٹو کی حیثیت کیا رہ جائے گی کہ جب ہم کہیں گے جی بھارت نے 5 اگست تو یہ ابھی اب حال ہی میں 3 دن پہلے ہمارے فارن منسٹر نے ڈوزیر پیش کیا ہے اقوام متحدہ میں، کیا ان کا فارن منسٹر ڈوزیر پیش نہیں کرے گا؟ یہ جو ہم نے کام کیا جی ہمارے کام پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ تو یہ خود کام گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آئینی حقوق کی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، بلوچستان آئینی صوبہ ہے نا؟ اچھا، سندھ آئینی صوبہ ہے، کیا بلوچستان کے عوام کو جو وہ ادھر جو غریب لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والے، کیا ان کو آئینی حقوق حاصل ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے نمائندے منتخب کرتے ہیں؟ عالم نور بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہمیں مختصر بریک کے لیے کہا جاتا ہے، مختصر بریک، ناظرین مختصر بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور اسی سے دوبارہ شروع کریں گے۔ پھر ہم آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے ہم اس کی کارکردگی بات کریں گے، جو وہاں سیاسی جو تنظیمیں ہیں، سیاسی جو تنظیموں کے وہاں جو تنظیمی معاملات ہیں، ہم اس کے ساتھ مختصر بریک۔ ویلکم بیک۔
تو ناظرین جیسے ہم نے وقفے سے پہلے بات کی، راٹھور صاحب نے بات کی، عالم نور صاحب نے بات کی، تو میں دوبارہ عالم نور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ 28 اپریل 1949 کو معاہدہ کراچی ہوتا ہے جس میں حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر اس وقت کی جو ریاست جموں کشمیر کی جو مسلم کانفرنس تھی، ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس کو معاہدہ کراچی کہتے ہیں، جس کے تحت جو گلگت بلتستان ہے اس کا تعین کیا گیا کہ وقتی عارضی طور پر، کیونکہ اس طرح رسائی نہیں تھی جو بیس کیمپ کی حکومت بنی تھی، تو وہ جو اس معاہدے کی روشنی میں جو آزاد کشمیر ہے یعنی اس کو پھر کیا اس سے بات کرنی ضروری نہیں ہے، وہ جو پھر اس معاہدے کا کیا بنے گا، تو پھر کیا آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان کوئی نئے معاہدے کی ضرورت پڑ جائے گی پھر دوبارہ؟ بہت خوب سر، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے جواب دینے سے پہلے میں یہ آئینی سیٹ اپ کے حوالے سے یہ بتا دوں گی کہ باقاعدہ طور پر جو امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ مینشن کریں گے کہ آئین کے آرٹیکلز میں کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے گا، جس سے مسئلہ کشمیر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا سر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جہاں آرٹیکلز جی سر وہ مینشن کر دیں گے، تو وہاں یہ ہو جائے گا مسئلہ کشمیر کے حل تک عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے گا۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے جب عبوری ہوگا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ سر دیکھنا جب آپ صوبہ نہیں بن پا رہے ہیں، آپ کو حقوق اس طرح نہیں ملیں گے تو سارے حقوق مل جائیں گے، حقوق سائے مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا سر؟ دوسری بات سر، آپ کا جو 28 اپریل 1949 کے جو معاہدے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اس معاہدے کو گلگت بلتستان والے تو مانتے ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ فراڈ معاہدہ تھا، یہ کالا معاہدہ تھا جس میں گلگت بلتستان جو کہ 28,000 مربع میل پہ پھیلا ہوا علاقہ ہے، اس میں کسی کی قسم کی نمائندگی نہیں تھی، نہ کسی کو آن بورڈ لینا یہاں پہ کسی نے کوشش کی، جبکہ 5,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے آزاد کشمیر، اس کے نمائندے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ اگر معاہدہ کرتی ہے تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو اس کو آن ہی نہیں کرتے ہیں 28 اپریل 1949 کا معاہدہ۔ باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کے عوام اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس پہ سگنیچر میرا نہیں ہے، اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ سردار ابراہیم نے اس چیز کو باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا کہ میں نے اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کی۔ اچھا راٹھور صاحب، جیسے عالم نور صاحب نے کہا کہ جو 28 اپریل کا معاہدہ ہے تو وہ تو پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت کے درمیان اس وقت جو آزاد کشمیر فوج موجود ہے یا جو آزاد کشمیر ایجنٹ افسران کا تعین ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے تو معاہدہ کراچی کی تحت روح سے ہیں۔ پھر جو اقوام متحدہ کے ساتھ جو پاکستان بات چیت کر رہا ہے یا جو خارجی معاملات میں، وہ تو سارے کا سارا 28 اپریل 1949 کو دیا گیا۔ جب یہ معاہدہ اگرچہ موجودگی ہے، اگر جب تک یہ موجود ہے تو کیا حکومت پاکستان کو آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے؟ گلگت بلتستان سے ڈرافٹ شیئر نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں تک معاہدے کی بات ہے، ہم اس معاہدے پہ آتے ہیں۔ جب یہ معاہدہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ 1947 کی جنگ آزادی میں جب گلگت بلتستان کو گلگت سکاؤٹس نے آزاد کیا تھا، اس میں گلگت کے لوگ جو ہے زیادہ شامل تھے۔ انہوں نے جب آزادی حاصل کی تھی، گنسارا سنگھ جب گرفتار ہوا تھا تو اس وقت حکومت پاکستان آن بورڈ تھی ان کے ساتھ، جو اس وقت لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور جب یہ معاہدے کی بات چلی تھی تو اس وقت یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہونے کی وجہ سے جب آزاد حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت گلگت بلتستان اس حکومت میں کی عملداری میں آ رہا تھا، اور یہ اس لیے کیا جا رہا تھا۔ وہاں پہ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا، جو گلگت سکاؤٹس یا جو آزادی پسند، جو آزادی کے مجاہدین تھے یا جو وہ فورس تھی جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ گلگت بلتستان کو اقصی تبت کو ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا دیا جائے، جبکہ گلگت کے عوام اس وقت بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شادی کرو۔ یہ دو آراء وہاں پہ جب پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت یہ تھا کہ پوری ریاست کی آزادی ہونی ہے، اور جب رائے شماری کی بات چلنے لگی تو اس وقت یہ تھا کہ اگلے چند ماہ میں، چند ہفتوں میں یہ رائے شماری ہوگی، تو اس وقت حکومت پاکستان کے ذمہ داران نے، گلگت کے ذمہ داران اکبر خان صاحب وہاں پہ میرا خیال ہے آئے تھے، منتظم بن کر آئے تھے، انہوں نے بیٹھ کے یہ بات کی اور یہ ان کے درمیان ان کو آن بورڈ لیا گیا کہ یہ چونکہ رائے شماری ہونی والی ہے، رائے شماری ہوگی تو اگر ہم گلگت بلتستان کا کوئی پاکستان کے ساتھ شامل کر دیں یا الگ ریاست بنا دیں تو ممکن ہے یہ ووٹ باہر ہو جائے رائے شماری سے، تو پاکستان کے موقف، کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا، جو یہاں سے قبائلی گئے تھے یا جو مسلم کانفرنس اس وقت تحریک آزادی کی، چونکہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی، جو جدوجہد آزادی شروع ہوئی تھی یا جو جہاد شروع ہوا تھا، ملیٹنسی آپ کہہ لیں شروع ہوئی تھی، تو وہ لوگ سارے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے
تھے نا ریاست جموں کشمیر کے دونوں اکائیاں، جو جموں کشمیر بھی تھا اور جو گلگت بلتستان بھی تھا، وہاں پہ آ کے یہ تھوڑی سی تفریق پیدا ہوئی، تو اس وقت یہ طے ہوا کہ جی ایک معاہدہ کر دے، چونکہ آتا اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت، یہ چونکہ ریاست جموں کشمیر کا اس وقت حصہ تھا جب یہ تقسیم کشمیر کا تقسیم ہند کا فارمولہ طے ہوا تھا، اس میں گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، کشمیر کا حصہ نہیں ہے، آئینی اعتبار سے دستاویزی اعتبار سے 1947 قراردادوں کے اعتبار سے دستاویز ہر اعتبار سے ریاست جموں کشمیر۔ جی عالم نور صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ جب یہ کیا اس کے علاوہ یعنی جب جو پاکستان کے زیر انتظام جو ریاست جموں کشمیر کے حصے ہیں جس میں آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کو ہم ایک یونٹ میں نہیں آ سکتے؟ ایک ہی صدر ہمارا، ایک ہی وزیر اعظم ہو، ایک ہی سپریم کورٹ ہو، ایک ہی ہائی کورٹ ہو، ایک اس طرف کیوں نہیں آج اس میں کوئی کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال سے سر یہ ابھی تو پانی سر سے گزر چکا ہے، اگر اس کے اوپر کوششیں کی جاتی تو ماضی میں ہو بھی سکتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا سر جب گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارے وہاں پہ نمائندے گئے آزاد کشمیر میں، جا کے یہ ڈیمانڈ کی کم از کم ہمیں وزیر اعظم یا صدر میں سے کچھ دے دیں، وہ بھی نہیں دیا گیا۔ پھر یہ ڈیمانڈ کی کہ اسپیکر بھی بنا لیں، نہیں دیا گیا، تو ہمارے لوگ مایوس ہو گئے ٹوٹلی طور پر۔ اگر 28 اپریل 1949 کے معاہدے کی روح سے اگر گلگت بلتستان کا انتظام و انصرام گلگت وفاقی حکومت نہیں، آزاد کشمیر کی حکومت کے ہینڈ اوور کیا تھا، تو کم از کم آزاد کشمیر کی حکومت کو گلگت بلتستان کے عوام کا سوچنا چاہیے تھا۔ جب 2009 میں 2009 میں جب گورننس آرڈر بنا، گلگت بلتستان کو صوبے کا سیٹ اپ دیا گیا، تو پھر کشمیری لیڈرشپ وہاں پہ واویلا کرنے لگے کہ بھائی اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ میں یہاں پہ اختلاف کروں گا کہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں سردار یعقوب صاحب پریزیڈنٹ تھے آزاد کشمیر کے، انہوں نے یہ رضاکارانہ طور پر تجویز پیش کی تھی، اس تقریبا میں موجود تھا کہ میں صدارت سے دستبردار ہوتا ہوں، صدارت گلگت بلتستان کے کسی شخص کو دی جائے۔ راٹھور صاحب مشکل نہیں، دیکھیں یہ آزاد کشمیر، یہ جو آج جو لوگ آپ آئینی صوبہ بنا رہے ہیں نا، آپ کی محرومیوں کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے ہاتھ میں تو اپنی حکومت نہیں ہے، وہ آپ کو کیسے آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی صوبہ بنے، وہی لوگ ذمہ دار ہیں پچھلے 74 سالوں میں 73 سالوں میں۔ جو بات ہے راٹھور صاحب کی، سردار یعقوب صاحب نے 2009 میں آفر کیا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، ہماری لیڈرشپ وہاں پہ گئی آزاد کشمیر میں، بالکل بجا آپ کا موقف تو بالکل بجا ہے۔ جو آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں انہوں نے آنرشپ قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے گلگت بلتستان کی ان کو لینا چاہیے تھا۔ بالکل اب راٹھور صاحب کس نے قبول نہیں کرنا؟ راٹھور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ۔ ہمارا جو دوسرا اہم ایشو ہے، جو آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے اب 2 ماہ ہونے کو ہیں، تو وزیر اعظم سردار عبدالقیوم حامد عزیز صاحب کی قیادت میں جو وفاقی وہاں کی جو کابینہ بنی، اس کا جو آخری اجلاس ہوا 2 دن پہلے، تو وہاں انہوں نے اہداف مقرر کیے ہیں، لیکن اس اجلاس میں بھی سینئر وزیر سمیت 5 وزراء شامل نہیں ہوئے۔ تو اس وقت جو توقعات تھی آزاد کشمیر کے عوام کو پی ٹی آئی حکومت کی تبدیلی سرکار سے، تو وہ تو ابھی آغاز میں ہی ایسا تاثر ہے کہ کہیں کو گروپ بندی تھے۔ کیا آپ صحافی بھی ہیں، تو کیا اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں جو ناراضگی ہے، کیا واقع ایسا اس لیول پہ ہے کہ وزیر اعظم اور سینئر وزیر کے درمیان ناراضگی؟ اگر ہے تو وجہ کیا ہے اس میں؟ سر یہ جو گروپ بندی ہے پی ٹی آئی میں، یہ تو ڈے 1 سے جب سے بیرسٹر سلطان جماعت میں شامل ہوئے تھے اس وقت سے دڑے بندی، پرانی پی ٹی آئی اور نئی پی ٹی آئی کی بات۔ پھر اس کے بعد جب سردار تنویر الیاس پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور انہوں نے سیاسی کمپین میں حصہ لیا، تو یہ دڑے بندی بہت واضح ہو گئی، اور یہ الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا ٹکٹوں کی تقسیم میں آپ دیکھیں، اس کے بعد حکومت سازی کے درمیان بیرسٹر سلطان اور سردار تنویر الیاس کی آپس کی جنگ میں یہ تاثر ساتھ تھا کہ کوئی عثمان بزدار ہی آئے گا اور کوئی تیسرا شخص ہی آئے گا۔ تو عبدالقیوم نیازی صاحب جو شاید اس فہرست میں کہیں شامل بھی نہیں تھے، جب وہ وزیر اعظم بنے تو کسی نے ان پہ تنقید نہیں کی، کیونکہ وہ ایک جینون سیاسی کارکن تھے، گراس روٹ لیول سے۔ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آزاد کشمیر کی سیاست میں بطور ایک جینون سیاسی ورکر کام کر رہے ہیں۔ وہ اب وزیر اعظم بنے تو کسی نے اعتراض نہیں ان پہ کیا، لیکن جو جماعت کے اندر گروپ بندی تھی وہ تو واضح تھی۔ بیرسٹر سلطان اور سردار تنویر الیاس کے درمیان جو اختلافات وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ، وہ آج
میں گیا عمران کشمیر کونسل کی الف وفاداری کی تقریب تھی، مجھے نہیں پتا کیوں سردار تنویر الیاس بطور پارٹی پریزیڈنٹ انہیں اسٹیج پہ بٹھایا گیا، سیکٹری جی بی تھے، پرائم منسٹر قیوم نیازی صاحب تھے اور وزیر امور کشمیر علی امین گنگوچی، 4 لوگ تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اسٹیٹ سیکرٹری نے نام لیے تو اس نے باقی لوگوں کے تو نام لیے لیکن تنویر الیاس صاحب کا نام لینا تک اس نے گوارا نہیں کیا۔ اس پہ تنویر الیاس صاحب نے ادھر بھی شدید احتجاج کیا۔ پارٹی قیادت کو بھی چاہیے کہ یہ گروپ بندی جو جب سب لوگوں کو برابر ٹریٹ کرے، ایک پارٹی پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے جو حکمران جماعت ہے اس کا آپ نام نہیں لیتے تو مطلب ہے یہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہے نا۔ کابینہ میں آپ یہ کریں، کابینہ میں واضح دڑے بندی ہے، اختلافات ہیں کابینہ میں، واضح موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان تنازع موجود ہے۔ نہیں تو اس کا کیوں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں پارٹی کے، جو ان کی پاکستان کی مرکزی پارٹی علی امین گنڈاپور ہے، سیف اللہ نیازی ہے، تو ان کو اپنے طور پر ابھی 2 ماہ ہو گئے ہیں، پرفارمنس ان کے سامنے ہے اور لوگ یعنی توقع لگائے بیٹھے ہیں، تو ابھی اس پر ایڈریس کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ سر میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا وزیر اعظم لایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی وزیر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب یا پارٹی کے جو چیف آرگنائزر ہیں سیف اللہ نیازی صاحب، میری رائے یہ ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی امور کو وہ چلائیں جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں جو زرداری ہے اس سے حکومت چلتی تھی، نون لیگ کے دور میں کوشش کی آصف کرمانی صاحب نے لیکن فاروق حیدر نے بڑی ریزسٹنس کی، نہیں چلنے دی۔ اب ان کی یہ مرضی ہوگی ہم چلائیں، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے درمیان آپس میں صلح ہو، پارٹی کے لوگوں کے درمیان، وزراء کے درمیان جڑے بندی ختم ہو، وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو ان کی منصفی چلتی ہے۔ عالم نور صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرح آپ وزیر اعلیٰ کے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں، تو آپ نے جو الیکشن لڑا بھرپور طریقے سے، پی ٹی آئی کی 1 سیٹ سی 1 سے آپ کو 22 ملی لوگوں نے، تو جو آپ نے اعلانات کیے تھے، جو بڑے تعمیر و ترقی کا عمران خان صاحب نے جا کر اعلان کیا، میگا پروجیکٹ آئیں گے، بہت بڑا ترقیاتی پیکیج آئے گا، تو کیا ہوا آپ کی حکومت کو وہ بنے؟ کون سے ترقیتی پیکیج ابھی تک وفاقی حکومت نے دیے ہیں؟ یہ پہلی بار ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک قسم کا ترقیاتی پیکیج جو ہے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب نے حکومت بنتے ہی اپنی ذاتی کوششوں سے وزیر اعظم صاحب سے ملاقاتیں کیں اور کامیاب ہو گئے کہ گلگت بلتستان کو فرسٹ ٹائم 375 ارب کا ترقیاتی پیکیج یہ پہلی بار گلگت بلتستان کو ملا ہے۔ وہ نہ صرف اس میں کیا شامل ہے 375 ارب میں؟ کیا چاہتے ہیں؟ تمام جس میں آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، جس میں پاور پروجیکٹ شامل ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، پلس یہ ہے سر اس میں ٹورزم ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور کل ہی تقریباً جو غیزر شندور روڈ ہے 50 ارب کا، وہ ٹینڈر بھی اپروو ہو گیا ہے۔ پھر اس طرح نلتر ہائی وے ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ 5 بیڈڈ تقریباً ہاسپٹل ہے سکردو میں، وہ ہے۔ ٹورزم کے حوالے سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے سکردو جو ایئرپورٹ ہے۔ اور یہ تمام جو پروجیکٹ ہیں یہ فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان کی ہسٹری میں یہ سی ایم کی کوششوں سے ہو گئے ہیں۔ پلس یہ ہے کہ جو ہمارا اس سال کا جو بجٹ ہے خرب کراس کر چکا ہے، اس سے پہلے اربوں میں ہوتا تھا، یہ پہلی بار ہے کہ گلگت بلتستان میں جو بجٹ پیش کیا 1 خرب 6 ارب سم تھنگ بجٹ پیش کیا گیا۔ اور اب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کے فروغ کے لیے وفاقی حکومت پلس جی بی کی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ٹورزم منسٹر بھی۔ وہاں میڈیکل کالج کا بہت عرصے سے مطالبہ تھا گلگت بلتستان میں کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا، تو یہ جو بنیادی ایشوز تھے ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بھی اس پیکیج کا حصہ ہیں یا وہ بھی؟ یہ باقاعدہ طور پر یہ میڈیکل کالج اپروو ہو گیا ہے اور ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، پیسے ریلیز ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو FPSC ڈاکٹرز کے لیے اسکالرشپس اور ان کے لیے پھر اس کے بعد میڈیکل ڈینٹل کونسل سے اس کی اپروول وغیرہ بھی مل گئی ہے۔ اور جی بی گورنمنٹ کیونکہ ابھی تو ہمیں جمعہ 10 دن ہی ہو گئے ہیں، تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گلگت بلتستان کے لیے خوشحالی آئے گی۔ اور ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا عملی طور پر نہیں ہو گیا بلکہ اعلانات ہوتے تھے، مگر یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس پیکیج کو جو بلدیاتی الیکشن خاص یعنی طویل عرصے سے مطالبہ ہے گلگت بلتستان کے عوام کا، تو کیا اس طرف بھی جی آپ کی حکومت نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں؟ کوئی پیکیج میں وہ بھی شامل ہے بلدیاتی الیکشن؟ انشاءاللہ گلگت بلتستان کی جو بلدیاتی الیکشنز ہے اس کے اوپر کام جاری ہے، اور
ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں بلدیاتی الیکشن بہت جلد ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی آزاد کشمیر کابینہ کا باضابطہ اجلاس ہوا 2 روز پہلے، تو اس میں 3-4 بہت اچھے انیشیٹو لیے گئے ہیں، یہ حکومت جو اعلانات کیے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت نے جو انتخابی منشور تھا پی ٹی آئی کا، اس میں تھا کہ پہلے 6 ماہ کے اندر الیکشن کرائیں گے، اب وہ 6 ماہ سے 1 سال پہ گئے۔ اور وہاں سب سے بڑا جو مطالبہ تھا کہ احتساب کا، کہ بلا تفریق اور بلا احتساب ہو، کڑا احتساب ہو، کہ اس پہ بھی ابھی حکومت کیا وہ ہو پائے گی۔ پھر جو ٹورزم کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کی حکومت کی ابھی جو یعنی 2 سال میں جو آپ یوں کہ جو اس کو یعنی ٹیک آف ٹائم تھا، تبھی تو حکومت نے اس میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو اب انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں 6 مہینے سے 1 سال گئے، یہ کوئی ایسی انہونی بات، جو کوئی انوکھی بات نہیں ہو گئی ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد جب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا، انتظامی دیکھیں، بلدیاتی الیکشن کمیشنر جو آزاد کشمیر میں آخری ہوئے تھے، اس کے لیے الگ بلدیاتی الیکشن کمشنر تھا۔ تو اب رات کو بھی ہماری بیرسٹر سلطان صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہی الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کرائے یا اس کے لیے الگ بلدیاتی الیکشن کمیشن الگ بنایا جائے۔ ہم نے انہیں یہی تجویز دی تھی کہ یہ فل ٹائم، چونکہ اس نے صرف الیکشن کروانے ہوتے ہیں تو یہ بنا ہوا ہے، تو اسی کو ہی آپ یوٹیلائز کریں، اور بلدیاتی اس سے ٹائم بھی بچ جائے گا۔ اور یہ جو نئی جو نادرا کے تحت بنی ہوئی ہے ووٹر لسٹیں، انہیں کو یوٹیلائز کیا جائے۔ ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ڈاکٹر صاحب، ناظرین مختصر بریک، تو بریک کے بعد دوبارہ پھر اب جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جو سیاسی جو یعنی نظام ہے، ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ مختصر بریک۔ ویلکم بیک۔ تو راٹھور صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا کہ آزاد کشمیر کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تنظیمی ایشوز سے، تنظیم بحران سے دوچار ہیں، اور سب سے جو اہم بات ہے کہ جو اس ٹائم جو حکمران پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جس نے بیرسٹر سلطان کی قیادت میں اچھی خاصی جو سیٹیں حاصل کی، حکومت بنی، تو وہاں سے ان کی مرکزی باڈی کی تشکیل ہو چکی ہے، سردار تنویر الیاس صدر ہیں پارٹی کے۔ تو کیا جو حکومت میں جو دڑے بندی یا کابینہ کے اجلاس میں وزراء شمول ہے، کیا یہ جو پی ٹی آئی کی تنظیمیں نو میں بھی ایسے مسائل ہوں گے، اور اس پہ آپ پی ٹی آئی کے مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بیرسٹر سلطان صاحب کے صدر ریاست بننے کے بعد یہ تو مطلب طے تھا کہ انہوں نے پارٹی صدارت چھوڑنی ہے، کیونکہ وہ غیر سیاسی شخصیت ہوتی ہے۔ صدر کا جو منصب ہوتا ہے اس میں سیاسی عہدہ رکھنے والا شخص نہیں بیٹھ سکتا آئین کے تحت، تو جس صدارت تو تبدیل ہونی تھی پی ٹی آئی کی۔ اب میں آپ کو سچ بتاؤں کہ بیرسٹر سلطان کے مقابلے میں آزاد کشمیر پی ٹی آئی میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں، کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں تھا کہ جو آ سکتا تھا، کوئی نہائی بندہ جو بھی آتا کوئی نہائی آتا۔ سردار تنویر الیاس نے جو الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 50% سردار تنویر الیاس صاحب کا تھا۔ یہ آخر میں جو 6-7 لوگ لائے گئے انہی کی وجہ سے وہ الیکشن جیتے، تو انہوں نے عددی اکثریت حاصل کی۔ اگر سردار تنویر الیاس اپنے وسائل، اپنی جو حیثیت تھی وہ استعمال نہ کرتے اور تعاون نہ کرتے مرکزی قیادت کے ساتھ، یہ لوگ شامل نہ ہوتے پی ٹی آئی۔ دیکھیں انہوں نے اپنے چچا صغیر چغتائی صاحب کو لایا، ان کو شرط رکھی قیادت نے کی کہ آپ کو بستی باغ سے ہم ٹکٹ اسی صورت میں دیں گے کہ جب صغیر چغتائی صاحب آئیں گے، وہ لائے، وہ انہوں نے پارٹی کو منظم کرنے میں رول ادا کیا۔ تو ابھی سردار تنویر الیاس یہاں پہ آئے تو میرا ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ آ کے پوری پارٹی کے صدر بنے، اور جو لوگ دیکھیں بیرسٹر سلطان دڑے بندی سے اجتناب، بیرسٹر سلطان کا پورے آزاد کشمیر میں ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہے، جو وہاں سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید رابعی ہیں، ان کو ان کی 50 سالہ سیاسی جدوجہد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم نام ہے۔ اس کو پارٹی کے شورا کا بھی اجلاس ہوا تھا، باضابطہ طور پہ عبدالرشید رابعی کو ضلع باغ کے امیر کے، اور اس سمیت کو درجنوں جو یعنی سینئر ان کے جو کارکن ہیں ان کو جو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ آپ جو جماعت اسلامی میں بحران ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی ہے، یہ محض ایک سیاسی جماعت یا انتخابی جماعت نہیں ہے، یہ نوجوان نسل کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ملک گیر ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا تحریک آزادی کشمیر میں بہت بڑا رول ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کو اگر دنیا بھر میں کوئی جانتا ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، تو وہ چہرہ صرف عبدالرشید رابعی کا ہے۔ ان سے پہلے
कर्नल रशीद साहब जमात इस्लामी के अमीर थे, उनके बाद एजाज़ फजल साहब भी बने, सरदार एजाज़ साहब, उसके बाद अब डॉक्टर साहब हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और शोहरत तराबी साहब को दी वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। इन्होंने ये हालिया इलेक्शन में जो सूरत हाल वहाँ पे बरादरीज़म का एक फैक्टर है, फिर सरदार तनवीर इलियास के आने के बाद पिछली मरतबा वहाँ मुश्ताक मनाज साहब आए, उन्हें नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हमायत हासिल थी, इस बार तनवीर इलियास आए, इन्हें भी वफाकी हुकूमत की पूरी हमायत हासिल थी। पिछली बार उन्होंने उनका बस चला तराबी साहब का, तो उन्होंने एक सियासी सौदा करके तो जमात इस्लामी को सीट दिलवाई। पहले भी पिछली बार अगर आज़ाद कश्मीर की तारीख में जमात इस्लामी पार्लिमानी पार्टी बनी तो वो भी तराबी साहब का किरदार था, और इस बार भी तराबी साहब जो नून लीग की हुकूमत जो इलेक्शन हुए थे हमारे 2016 में, तो अब भी तराबी साहब ने ये कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। तो उन्होंने बजाय इलेक्शन लड़ के जमात इस्लामी 1500 वोट ले लेती, 2000 वोट ले लेती, 3000 वोट ले लेती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने पीटीआई से इत्तेहाद किया, कम अज़ कम वो ऐसी पोजीशन में तो आ गए कि मसला कश्मीर पर कोई बातचीत होती है तो वो एक तवाना आवाज़ बने, क्योंकि जमात इस्लामी मैं समझता हूँ कि आज भी आज़ाद कश्मीर की तहरीक आज़ाद कश्मीर का बेस के में तो क्या वहाँ एक मजबूत यानी वो जमातों का वहाँ होना नागज़ीर है। अगर उससे सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी वहाँ के, अगर वहाँ बच्चा जमहूरा अगर आगे लीडर्स आ रहे हैं वहाँ से नहीं होंगे। मैं दोबारा आलम नूर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जैसे आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातें गिरावट का शिकार हैं, तो क्या वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है कि वहाँ के जो आपकी पार्टी के सदर मतलब जो PTI है वो उनका इंतकाल हो गया था, क्या दोबारा अभी आपकी भी तंजीम साजी हो गई, दोबारा PTI के असर होगी बॉडी, या क्या सूरत हाल है? जी राजा साहब, इसके ऊपर काम हो रहा है बाकायदा तौर पर, और जो हमारी मरकज़ी क़ियादत है गिलगित बल्तिस्तान में भी मेरे ख़्याल से जो तंजीम साजी है वो करेगी। लास्ट टाइम इस सिलसिले में कुछ मीटिंग्स भी हो गई हैं और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह कश्मीर में एकदम से चेंज कर दिया है और गिलगित बल्तिस्तान में मुतवक्का है कि वहाँ पे बाकायदा तंजीम साजी हो जाएगी। अच्छा, CPEC एक अहम ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक अहम मसला है, बल्कि यानी तमीर और तरक्की का एक नए दौर का आगाज़ का संग मील कहा जाता है। तो जो CPEC के मनसूबे थे वहाँ यानी थोड़ा सा ब्रीफ करें कि गिलगित बल्तिस्तान में CPEC का कितना हिस्सा आया है और अभी जो मज़ीद जो आने वाले हैं या वहाँ आपकी हुकूमत है वो यानी, और इससे आवाम को गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचा? सर ये CPEC का तो माजी में मेरे ख्याल से कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं रखा गया था, मगर ये है कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लिए बाकायदा तौर पर प्रोजेक्ट रखे गए हैं। और अभी मैंने जिक्र भी किया है कि इस वक्त गिज़र जो शंदू रोड है इसको बाकायदा तौर पर CPEC में ही शामिल किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि जो कि CPEC का हिस्सा है और इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 600 किलोमीटर का जो इलाका है CPEC का वो गिलगित बल्तिस्तान से ही गुजरता है, इब्तिदा ही गिलगित बल्तिस्तान से होती है। और मेरा ख़्याल है जब तक गिलगित बल्तिस्तान को CPEC का हिस्सा नहीं बनाएंगे मेरे ख़्याल से ये CPEC कामयाब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि असल हकदार गिलगित बल्तिस्तान और गवादर के अवाम है। अच्छा, राठौर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा कि आज़ाद कश्मीर का इस टाइम सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है। जो हमारे लोग मिडिल ईस्ट में थे वहाँ कोरोना की वजह से बेशुमार लोगों की जॉब ख़त्म हो गई, वापस आ गए, तो आज़ाद कश्मीर बहरान की कैफियत से दो चार होने वाला है कि वहाँ रोज़गार के जो मौक़े नहीं हैं। तो नई हुकूमत आई है, वहाँ हमारे पास टूरिज़म अपॉर्चुनिटी है, आइडल अपॉर्चुनिटी है, इस तरह एग्रीकल्चर बेशुमार है। तो क्या आपके इस तरफ की क्या आप हुकूमत को तजवीज़ करेंगे कि आज़ाद कश्मीर को हुकूमत को इस हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाना चाहिए कि ताकि हम रोज़गार के मौक़े हम कर सकें? आज़ाद कश्मीर दरिया के पानी से माला माल खिता है, ज़री ज़मीन है वहाँ पे। आज तक एग्रीकल्चर के हवाले से वहाँ पे कोई बड़ी पेश आप जो महकमा ज़राअत है या वजारत है ज़राअत की, आप उसका अगर बजट में जाएँ तो मेरा ख्याल है चंद करोड़ उसका सालाना बजट है। इसी तरह सियाहत में भी जाएँ तो सियाहत का बजट भी चंद करोड़ है, 2 करोड़ है या इतना ही, इतना बजट ही नहीं है हमारे पास। हमारे लोग उस तरफ, हमारे चूँकि मिडल ईस्ट में हमारे लोग गए या नॉर्थ के ज़्यादा लोग मिडल ईस्ट की तरफ गए और साउथ के जो मीरपुर डिवीज़न के ज़्यादा लोग यूरोप की तरफ या UK की तरफ गए।
وہاں پہ جا کے انہوں نے کام کیا. ہمارے لوگوں کا مزاج ختم ہو گیا. آج سے آپ 20 سال پہلے 30 سال پہلے دیکھیں تو آزاد کشمیر میں جو ہے نا سبزی کی پیداوار اپنی گندم چاول اپنا پیدا ہوتا تھا, اور پاکستان کی منڈیوں سے بہت کم گندم چاول اور سبزی آزاد کشمیر جاتی تھی. آج آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو جائیں دیکھیں تو ٹرک کے ٹرک بھرے ہوئے آزاد کشمیر میں جا رہے ہیں لوگ. وہاں پہ اب جہاں پہ پہلے کھیتی باڑی لوگ کرتے تھے اب وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہو رہی. عالم نور صاحب دوبارہ ہمارے پاس مختصر وقت آخری ایک منٹ رہتا ہے, تو گلگت بلتستان میں سیم جو آزاد کشمیر کے ایشو ہیں سخت وہاں پر بے روزگاری کے معاملات ہیں, کوئی روزگار نہیں ہے, تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے وہاں ٹورزم کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, تو وہاں کیا صورتحال؟ سر جو ہماری گورنمنٹ ہے آتے ہی گلگت بلتستان میں جو روزگار کے حوالے سے پریویس گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر PC1 تو بنائے تھے مگر PC4 نہیں بنائے تھے. اب اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہماری گورنمنٹ نے تقریباً 6000 جو ویکنسیز ہیں باقاعدہ طور پہ گلگت بلتستان کے جو یوتھ کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ فائنانس ڈویژن کو بھیج دیا ہے. انشاءاللہ اپروو ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ تقریباً 49 کے قریب جو پوسٹیں ہیں 17 کی, جن میں سے 6 اسسٹنٹ کمشنر کی ہے, 30 کے قریب سیکشن آفیسر اور دیگر تحصیلدار وغیرہ کی ہیں. وہ پوسٹیں بھی کریٹ کر کے PSC سے باقاعدہ طور پر اشتہار بھی کیا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹورزم میں گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں اس کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جا رہے ہیں. ساتھ یہ ہے کہ جو زرعی زمینوں کے لیے باقاعدہ طور پہ ایفاد پروجیکٹ کام کر رہا ہے, جو کہ گلگت بلتستان کی جو بنجر زمینیں ہیں وہاں پہ کاشتکاری کے لیے. عالم نور صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارا وقت ختم ہونے کا. راٹھور صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ آج کا جو ہمارا پروگرام ختم ہوا, تو اللہ حافظ. انشاءاللہ جو اگلے پروگرام میں پھر آئیں گے, اس ٹائم تک ہمیں پوری امید ہے کہ جو گلگت بلتستان کا جو بل ہے وہ اسمبلی میں پیش ہو جائے گا اور نئی خوشخبری کے ساتھ آئیں گے. تو اس وقت تک اللہ حافظ.